नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिहिल क़दीम बिलिसानिन नबिय्यिल आमीनिल करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। इंतहाई काबिल सद एहतराम नाज़रीन किराम, आज हम जुमातुल मुबारक के फ़ज़ाइल पे गुफ्तगू करेंगे और जो मोमिन मुसलमान बिला उज़र अपनी गफलत की वजह से जुमातुल मुबारक से एराज़ करता है, जुमा को छोड़ देता है अपनी गफलत के पेश नज़र, तो उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है, आज हम इस बारे गुफ्तगू करेंगे। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। फरमाया ईमान वालो, जब तुम्हें जुमे के लिए बुलाया जाए तो फरमाया दौड़ के आ जाओ, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ के आ जाया करो। दुनिया के लेन देन कारोबार, दुनिया के काम धंधे छोड़कर कोशिश करके सही करके आ जाया करो, ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दिया करो। जब जुमे के लिए बुलाया जाए, जुमे की अज़ान हो जाए, जुमे के लिए निदा की जाए तो फरमाया फ़ौरन हाज़िर हो जाओ। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है। तो आज़रुए कुरान, जुमे के लिए कोशिश करके आना, जब अज़ान हो जाए, जब जुमे के लिए बुलाया जाए कोशिश करके आना, ये फ़र्ज़ हो गया। इसलिए कि जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया वो अमल हम पे फ़र्ज़ हो जाता है। तो लफ्ज़ जुमा जो है, उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये लफ्ज़ जुमा जो है जीम और मीम के पेश से है जुमुआ, तो इसका मादा जो है वो जमउन है, जमउन से बना है, जिसका माना है मुजतमा होना, जमा होना। जुमा का माना ही जमा होना है, इज्तिमा करना, मुजतमा होना, एक जगह पे मुसलमानों का इकट्ठे हो जाना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, इस दिन को जुमा क्यों कहते हैं? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस दिन अल्लाह ताला ने मखलूक़ात की तख्लीक को मुकम्मल फरमाया। दूसरा फरमाया तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक इस दिन हुई, आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी को जमा किया गया, इसलिए फरमाया इसे जुमा कहते हैं। इसी दिन ही फरमाया आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी दिन ही आपकी मट्टी को जमा फरमाया गया, इसी दिन ही फरमाया आपका विसाल हुआ, इसी दिन ही आपकी तौबा कबूल हुई, इसी दिन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम होगी। तो जुमा बड़ी फजीलत का हामिल है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दुनिया में हम सबसे पीछे हैं दूसरी अक़वाम से, यहूद व नसारा से, लेकिन फरमाया क़यामत के दिन हम सबसे आगे होंगे। अल्लाह ताला ने उन्हें भी किताब दी, हमें भी किताब दी, और फरमाया कि उन पर भी, यहूद व नसारा पर भी जुमा का दिन पेश किया गया। मगर सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ये जितने भी अय्याम हैं दिन दूसरी अक़वाम पे पेश ज़रूर किए, लेकिन अल्लाह ताला ने जुमा के फ़ज़ाइल नहीं बताए। जुमा के फ़ज़ाइल सिर्फ़ अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बताए, हजूर की उम्मत को बताए, ताकि हम इसकी बरकतों से फैज़याब हो सके। तो फरमाया उन पर भी जुमा पेश किया गया, मगर उन्होंने इख्तिलाफ़ किया, तो अल्लाह ताला ने ये जुमा का दिन हमें अता फरमा दिया। बल्कि एक हदीस पाक में आया कि जुमा तो ईदुल लिल मुस्लिमीन, जुमा जो है मुसलमानों की ईद का दिन है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला हजूर की उम्मत की दुआओं को कबूल फरमाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने ये हमें अता फरमा दिया। और एक हदीस पाक में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मुस्नद अहमद में हदीस पाक मौजूद है, फरमाया एक दिन, जुमा के दिन में एक ऐसी साथ है, एक ऐसी घड़ी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस घड़ी में मेरा उम्मती
اللہ کی بارگاہ میں جو بھی عرض کرے گا، جو بھی التجا کرے گا، اللہ کے حضور جو بھی طلب کرے گا، جو بھی مانگے گا اللہ کی بارگاہ سے، اللہ اسے ضرور عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے کہ اس ساعت میں، گھڑی میں جو بھی طلب کیا جائے گا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ مختلف روایات ہے، کسی میں ہے کہ وہ جمعہ کے درمیان ہے وہ گھڑی، کسی میں ہے کہ وہ عصر کے بعد ہے، غروب آفتاب تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دنوں میں سے سب سے زیادہ بہترین، سب سے بہترین اور بابرکت جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حدیث پاک جو ہے یہ مشکات شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ چھوڑنے سے بعد رہو۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ چھوڑنے سے بعد رہو، اس لیے کہ کوئی جو بھی بلا عذر جمعہ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ غفلت کی مہر لگا دیتا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے، اسے غافلوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ ہائے زندگی، حضور کے فرامین سے غافل ہو گیا، ارشادات سے غافل ہو گیا، اللہ کے احکام سے جو غافل ہو گیا، اس کا ٹھکانہ پھر آپ جانتے ہیں کہ کہاں ہوگا۔ آخرت میں اسے عذاب دیا جائے گا، عذاب اس کا مقدر بن جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے غافلین میں لکھ لیا۔ تو فرمایا جمعہ چھوڑنے سے بعد رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ورنہ اللہ تمہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ بلا عذر چھوڑے اللہ اس کے دل پہ مہر کر دے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حدیث پاک مشکات شریف میں موجود ہے، بلکہ مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قوم جو جمعہ میں پیچھے رہ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ارادہ کروں کہ اپنی جگہ کسی کو کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان گھروں میں جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا کے جلا کے رکھ دوں جو حضور نے فرمایا جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے، جو جمعہ سے پیچھے رہ گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے، ساری کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بد دعا نہیں دی، بلکہ جبریل امین آئے جب حضور طائف تشریف لے کے گئے تو انہوں نے حضور کو پتھر مارے، استغفر اللہ۔ تو جبریل امین نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ ان کے حق میں آپ بد دعا کریں، ان کا اللہ خانہ خراب فرما دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، حکم فرمائے میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو کچل کر رکھ دوں۔ تو پھر کیا ہوا کہ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ آقا کونین نے ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں نہیں دیں، ان کے لیے بھی حضور نے اپنے اس قدر غصے کا اظہار نہیں فرمایا، لیکن فرمایا جو جمعہ چھوڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم احرقوا علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، حضور نے فرمایا وہ لوگ جو جمعہ میں پیچھے رہ گئے، فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کسی اور کو کھڑا کروں، اور وہ لوگ جو نہیں آئے جمعہ پڑھنے کے لیے، جمعہ ادا کرنے کے لیے، فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا کے جلا کے رکھ دوں۔ ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہی جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہے جی جمعہ کیوں چھوڑ دیا، کیوں نہیں آ پائے؟ تو کہتے ہیں بس جی دکان پہ رش زیادہ تھا، گاہک وغیرہ زیادہ آئے تھے، اس لیے بس فراغت ہی نہیں ہوئی، دنیا داری میں الجھے رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو دنیا داری ہے آپ کی، جو رزق آپ کی طرف آ رہا ہے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں جب جمعے کی اذان ہو جائے پھر سارے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ پھر بظاہر جو اپنی کمائی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں حلال کما رہا ہوں، میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں، میں اپنے کاروبار پہ بیٹھا ہوں، بظاہر جو رزق حلال ہے جی میں جھوٹ نہیں بول رہا، بے ایمانی نہیں کر رہا، ارے بھلے آدمی سب سے بڑی زیادتی آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ کا تو حکم ہو چکا، اللہ نے فرمایا جب بلایا جائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے،
اور آپ بیٹھے ہیں وہاں اپنا رزق کما رہے ہیں۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رازق کا کچھ خیال نہیں۔ ہم رزق کے پیچھے اتنے لگ گئے کہ ہم اپنے رازق کو بھول گئے۔ نہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ رزق کمائیں، لیکن جب رزق دینے والے کا حکم آ جائے تو پھر رزق چھوڑ دیں، پھر رازق جانے اور ہمارا رزق جانے۔ واللہ خیر الرازقین، اس سے بہتر کون رزق عطا فرما سکتا ہے؟ رزق تو اس نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون سے، رب تعالیٰ کے قانون سے ہم بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور ایک یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں مسلمان مومن جن کے خیال میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ جمعہ صرف جو جمعۃ المبارک کے جو فرض ہوتے ہیں نا، نماز ہے، وہی جمعہ ہے۔ دوستو ہرگز ایسا نہیں، وہ تو جمعے کی نماز ہے۔ جمعے کی خاطر تو اللہ تعالیٰ نے وہ ظہر والے 4 فرض جو ہے وہ 2 رہنے دیے، جمعہ تو کچھ اور ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ جمعہ ہے مجتمع ہونا۔ نمازیں تو ہم 8 دن پڑھتے ہیں، ایک دن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت کے لیے رکھا ہے کہ ہم آ کے خطیب کی، عالم دین کی، واعظ کی آ کے اپنا جناب واعظ و نصیحت سنیں، قرآن و حدیث کی بات سنیں، اللہ اور رسول کی بات سنیں، کوئی نصیحت کی بات آگے سنیں۔ یہ جو ایک دن رکھا گیا ہے جمعۃ المبارک کا، یہ واعظ و نصیحت کا دن ہے، نہ کہ وہ 2 فرض پڑھنے کا، 4 سے 2 فرض، 4 آدھی نماز پڑھنے کا نام یہ جمعہ ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ بلکہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن جو بندہ سب سے پہلے آتا ہے، سبحان اللہ تعالیٰ، نماز تو آخر میں جا کے ہوتی ہے، جماعت تو آخر میں جا کے فرضوں کی ہوتی ہے، فرمایا جو سب سے پہلے آئے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو اس سے بعد آئے اسے گائے کی قربانی کا ثواب، جو اس سے بعد آئے اسے بکرے کی قربانی کا ثواب، جو اس سے بعد آئے اسے مینڈے کی قربانی کا ثواب۔ یہ کم ہوتا پھر اخیر یہ بہت ہی کم رہ جاتا ہے ثواب۔ تو اگر نماز ہی صرف ہونا ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بھی جو سب سے پہلے آیا مسجد میں اس کا ثواب کم ہے، جو اس سے بعد وہ اس سے کم، جو اس سے بعد آیا اس کا ثواب اس سے زیادہ، جو اس کے بعد آیا اس کا ثواب اس سے زیادہ، جو نماز کے وقت آیا، چونکہ نماز ہی مطلوب ہے، جو نماز کے وقت آیا اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ فرمایا جو سب سے پہلے آیا، بلکہ فرمایا فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے، حضور نے فرمایا ان کے ہاتھوں میں نور کی کتابیں، نور کے رجسٹر ہوتے ہیں، وہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو آ کے بیٹھ گیا اس کے دائیں اور بائیں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں لکھتے ہیں۔ فرمایا لکھتے رہتے ہیں۔ جب خطیب آپ ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ فرشتے اپنی کتابیں بند کر کے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا خطیب کا، میری امت کے عالم دین کا وہ خطاب سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو فرشتوں تو اس لیے نہیں آئے کہ وہ صرف نماز ہی پڑھیں گے، وہ تو اذان کے ساتھ ہی اللہ نے نازل فرما دیے، چلو جا کے دیکھو سب سے پہلے کون آتا ہے جمعے کے اجتماع میں۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اس غلطی میں ہیں کہ شاید جمعہ آخری 2 فرضوں کا نام ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر 2 فرضوں کا نام ہوتا تو رسول اللہ یہ کیوں فرماتے کہ جو سب سے پہلے آ گیا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، اس کے بعد گائے کی قربانی کی، پھر ثواب کم کیوں ہوتا چلا جاتا؟ یہ تو نماز کی طرف وقت جا رہا تھا، نماز ثواب تو بڑھنا چاہیے تھا، جو پیچھے جاتا ثواب بڑھتا چلا جاتا۔ نہیں، حضور نے فرمایا جو پہلے آئے گا، جو خطیب کے آنے سے پہلے آ چکا ہوگا، جو ثواب اسے ملے گا اور کسی کو اتنا ثواب نہیں مل سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو یہ خیال فرماؤ، آپ یہ خیال فرمائیں کہ جمعہ کی اذان بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، افسوس ہوتا ہے ان پر کہ وہ اپنے سے پڑھا لکھا کسی کو نہیں سمجھتے، لیکن آتے کب ہے؟ جب سارا خطاب گزر چکا ہوتا ہے۔ شاید ان کے ذہن میں وہ ہوتا ہے کہ جو مولوی صاحب نے، عالم دین نے، جو خطیب نے بیان کرنا ہے ہم وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ خیال نہیں ہونا چاہیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوراً آؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ فوراً آؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، فرمایا جس نے بلا عذر جمعہ چھوڑا وہ اللہ کے ہاں منافق لکھا جائے گا، منافقین میں لکھا جائے گا۔ آگے آپ اندازہ کر لیں کہ جمعے کی فرضیت کا کیا عالم ہے، کیا عالم ہے جمعے کی فرضیت کا۔
حضور نے فرمایا جس نے بلا عذر چھوڑ دیا کہ وہ بیمار بھی نہیں ہے، وہ مسافر بھی نہیں ہے، اس کو مسجد میں آنے میں کوئی بات مانے بھی نہیں ہے، اس کے بعد وجود میں نہیں آ رہا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ منافقین میں لکھا جائے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی جمعے کی چھٹی ہے، وہ سو کے گزار دیتے ہیں، سارا دن جناب سو کے گزار دیا، جمعہ نہیں جی آج جمعہ نہیں ادا کیا، جمعہ کیوں نہیں پڑھا جی، بس جی آج چھٹی تھی، بس سارا دن سوئے ہی رہے، آرام سے کہہ دیتے ہیں۔ ان کے لیے جیسے جمعے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ بلا عذر چھوڑ دے، جو بلا عذر جمعہ چھوڑ دیتا ہے، حضور نے فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 دینار اللہ کی راہ میں خیرات کرے، یہ اس کا گناہ تب معاف ہوگا۔ اور دینار جو ہوتا ہے وہ اس زمانے میں سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا، جس کا وزن جو ہے تقریباً 3 ماشے ہوا کرتا ہے، اور آج آپ اندازہ لگائیں تقریباً 1 لاکھ روپے 10 گرام سونے کی قیمت ہے، اور 1 ماشا جو سونا ہے وہ 10,000 روپے کا بنتا ہے، اور جو 3 ماشے سونا ہوا وہ 30,000 کا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پیش نظر اگر کوئی بلا عذر جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ 30,000 روپیہ جب تک اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرے گا، یہ جمعہ چھوڑنے والا اس کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اور جمعہ پھر جماعت سے ہی پڑھا جاتا ہے، جماعت کے علاوہ جمعہ نہیں۔ اگر کسی کا جمعہ فوت ہو گیا، نکل گیا، پھر وہ جمعہ اس کے نصیب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو وہ ظہر ہی پڑے گا۔ اگر جمعہ چھوٹ جائے، جمعہ چلا جائے، تو پھر وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ ظہر پڑے گا۔ تو یہ جمعہ تو پھر ساری زندگی نہیں اسے مل سکتا، وہ کیا کرے گا؟ ان نیکیوں کا پتہ تو آخرت میں جا کے چلے گا نا کہ ان نیکیوں کی کیا قدر و قیمت ہے، جب ایک ایک نیکی بھی وہاں کروڑوں اربوں روپے میں بھی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے میری گزارش ہے از روئے قرآن و حدیث میں تو وہی آپ پر بات پہنچا رہا ہوں جو اللہ نے پہنچائی، جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ عالم دین کا یا کسی بھی مولوی صاحب یا قاری صاحب کی اپنی تو کوئی رائے نہیں ہے، کس کی جرت ہے، کس کی مجال ہے جو دین میں اپنی رائے پیش کرے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کے فرامین ہیں، جن پر عمل کرنے سے ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا بلا عذر جمعہ چھوٹ جائے کہ وہ اتنا بیمار بھی نہیں ہے کہ مسجد میں نہ آ سکے، وہ مسافر بھی نہیں ہے، وہ غلام بھی نہیں ہے، وہ جناب نابالغ بچہ بھی نہیں ہے، وہ عورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو جمعہ معاف ہے نا۔ تو باوجود طاقت ہونے کے، قدرت ہونے کے مسجد میں آ سکتا تھا، نہیں آیا، تو فرمایا اس کو اتنا گناہ ہے کہ جب تک وہ 3 ماشا یعنی 1 درہم سونا اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرے گا، اس کا گناہ نہیں معاف ہوگا۔ تو 3 ماشا جو سونا ہے آج وہ 30,000 روپے کا بنتا ہے۔ کون ہے جو ایسا کرے گا؟ ہم تو کہتے ہیں چلو جی رہ گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اللہ ایسے نہیں معاف کرے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ ہماری غفلتوں کو جو نادانستہ طور پہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، ہم توبہ کریں گے، لیکن جانتے ہوئے ہم کہیں یہ گناہ کرتے ہیں، کوئی نہیں اللہ معاف کرے گا، یہ کر لیں گے اللہ معاف کرے گا، وہ بندہ حضور نے فرمایا اللہ سے مذاق کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اب یہ گناہ کرتے ہیں اللہ معاف کرے گا، یہ کرتے اللہ، ایسا تو نہیں نہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرمائے گا جو بندہ نادانستہ طور پہ کر گیا، اپنے نفس کی سرکشی کی وجہ سے کر گیا، بھول کر گیا، غفلت سے کر گیا، اور پھر اللہ کے حضور وہ شرمندہ ہوا، اللہ کے حضور اس نے آنسو بہائے اور شرمندہ ہو کے اپنی جبین نیاز اللہ کے حضور میں رکھ کے توبہ کی کہ یا اللہ اب معاف فرما دے، پھر نہیں کرتا۔ سچی توبہ، ذہن میں یہ نہیں خیال ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں پھر کر لیں گے، یہ تو مذاق ہے اللہ تعالیٰ سے۔ سچی توبہ کرے کہ یا اللہ پھر نہیں کروں گا، اگر غفلت کی وجہ سے پھر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی بھول کر بھی زندگی میں جمعۃ المبارک کو ترک نہ کریں۔ یہ 8 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور فرمایا یہ مومنوں کی، مسلمانوں کی عید کا دن ہے، لہذا اسے ضائع نہ کرو۔ اس دن یہ سارا دن اللہ کے ذکر میں گزارو، اللہ سے دعائیں مانگو، کیونکہ ایک ساتھ ایسی ہے، گھڑی ایسی میں اس میں جو بھی دعا کی جائے گی اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وما علی الا البلاغ۔